अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद मुल्क में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और इसी सूरत हाल में अहमद रज़ा कसूरी साहब ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट को रिलेट किया गया है एक अखबार में उनसे कि उन्होंने कहा है कि वो उनको बताया गया मुशर्रफ साहब की तरफ से कि क्या डील हुई है, उस डील की भी वजाहत लेंगे कि क्या ख़बर है उनके पास। और उससे पहले 2 दिन कबल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर अनवर बेग ने एक बात की थी और वो बात उन्होंने क्या कही थी मुशर्रफ साहब के वापस जाने के हवाले से और हुकूमत वक्त की प्रेगमेटिज्म के बारे में। पहले वो सुन लेते हैं। पॉइंट ये है कि ये सब पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। देखिए बीबी, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू दिस नेशन। इस वक्त आपको सबको पता था कि मुशर्रफ साहब के पीछे मिलिट्री बैकिंग थी, वेदर एनीबडी बिलीव्स इट और नॉट, ये फैक्ट एवरीबडी नोज अबाउट इट। पॉइंट ये है कि इस मुल्क के अंदर हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। हम आज एक कन्फ्रंटेशन लेते, कल को खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि कोई ऐसा मसला होता तो डेमोक्रेसी को उठा के लात मारते तो क्या करते, फिर 10 साल आप लड़ते एक डिक्टेटर के साथ। मैं ये समझता हूं कि सारे पॉलिटिकल फोर्स एंड सी दैट डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस पड़े यहाँ 20 साल में, उसके बाद आप जाके किसी से कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। वी आर ऑन अ वेरी वीक विकेट दीज डेज। तो ये जो बात की गई है सेनेटर अनवर बेग की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है। और जब मैंने उनसे फर्दर ये पूछा कि जितने वो क्लियर हैं चौधरी निसार उतने क्लियर नहीं, तो ऑब्वियसली वो उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। लेकिन ये बात अब विद पैस ऑफ टाइम बहुत वाज़ेह होती जा रही है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए किया है क्योंकि नीड ऑफ द आवर नहीं थी। शायद पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ उस नहज उस पॉइंट पर पहुँच चुकी हैं जहाँ पे पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं और उसकी तवज्जो चाहिए पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन इस सब के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक दूसरे पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना जैसे वो आगाह ना हो बाकी कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो मुल्क में चल रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अहमद रज़ा कसूरी साहब मौजूद हैं, माहिर हैं कानून के और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं और बड़े उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहसिन शाहनवाज रांझा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ प्रोग्राम में। कसूरी साहब, ये जो आपने धमाका खेज़ इंकशाफ किए हैं एक अखबार के मुताबिक, वो आपको इस तरह से कोट कर रहे हैं कि साबिक सदर ने दुबई जाने से कबल मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया, मवाद मुनासिब वक्त पर सामने ले आऊँगा। तो क्या बात हुई आपकी परवेज़ मुशर्रफ से जाने से कबल? देखें, ये कभी कभी अखबार नवीस ज़ेब दास्तां के लिए कुछ अपनी भी कहानी गढ़ देते हैं। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जनरल मुशर्रफ ने रवानगी से घंटा 1.5 घंटा पहले मुझसे बात की और अपना खुदा हाफिज़ किया और मैंने भी उनको दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपको खैर से लेके जाए और खैर से आए। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ एक रिवाज पड़ गया ऑफ शोर कंपनीज बनाने का। लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ऑफ शोर कंपनी बना लेते हैं। और अब चीज़ ये है कि ये मुआहदा भी जो लोग कहते हैं कि ये भी कोई ऑफ शोर हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है I really cannot tell। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ये आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि डील हुई थी, यानी आपके पास क्या मालूमात हैं? जो मैंने आपको अनवर बेग साहब का स्टेटमेंट सुनवाई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, अनवर बेग ने एक जो बयान दिया बड़ा हकीकत पसंदाना है, जो वैसे विच इज़ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़। वो ग्राउंड रियलिटीज़ की हद तक उसमें बहुत सच्चाई भी है और उसमें हकीकत भी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल मुशर्रफ जो गए हैं, अदालत ने जो है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ फेडरेशन ने अपील की थी। वो अपील 3-4 दिन पहले लगी, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की और उसमें वो जो फैसला जो किया था सिंध हाई कोर्ट ने, उसको अदालत ने बहाल कर दिया और फेडरेशन की अपील को कल ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने मुशर्रफ साहब को एक डील ऑफर की थी। वो क्या डील थी? वो डील ऑफर नहीं की, दे वांटेड। देखें, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ एक डील करके गए थे
جس میں 10 سال کا دونوں بھائیوں نے لکھ کے گئے تھے, اور میرے پاس وہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں کیونکہ میں نے وہ کیس کیا سپریم کورٹ میں. آئی گاٹ دی فوٹو کاپی آف دوز ڈاکومنٹس سائنڈ. اب نیچرلی نواز شریف صاحب نے یہ جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ لائے تھے, وہ نہ قانون کی کہ محبت میں, نہ آئین کی محبت میں, وہ پرسنل وینڈیٹا, میں بتا رہا ہوں, وہ پرسنل وینڈیٹا کو سیٹل کرنے کے لیے لائے تھے, کیونکہ وہ 12 اکتوبر 1999 کے وکٹم تھے. لہٰذا وہ اپنے تسکین دینے کے لیے اپنے وینجنس کو انہوں نے یہ مقدمات لائے. اب چیز یہ ہے کہ اس مقدمے میں جب گورنمنٹ نے ECL پر ڈال دیا, تو ECL پر جب ڈال دیا تو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی. سر یہ جو ٹائم لائن ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے. میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مشرف صاحب نے آپ کو کیا کہا, کہ گورنمنٹ نے انہیں کیا ڈیل آفر کی تھی. مجھے جو ہے اتنا ہی پتا ہے کہ گورنمنٹ وانٹڈ اٹ تھی, کیونکہ وہ چاہتے تھے. مشرف صاحب نے آپ سے شیئر کیا that government wanted a deal. Government wanted it, but he refused. He said, ٹھیک. I will go abroad اور انہوں نے آپ کو ڈیل کے بارے میں نہیں بتایا. on the direction of the Supreme Court of Pakistan, and I will not enter into any agreement. ٹھیک ہے. محسن عزیز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں ڈیل ہوئی ہے؟ قریشی صاحب کی بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں. دیکھیے, میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ فارسی میں کہتے ہیں یا بئیں شورا شوری یا بئیں بے نمکی. یا تو آپ اتنا شور شار کر رہے تھے, اتنے استعفوں کی بات ہو رہی تھی, اتنے اصولی موقف کی بات ہو رہی تھی, اور یا پھر جو ہے یہاں پہ ایک انڈرٹیکنگ تک بھی آپ ان سے نہیں لے سکے. تو یہ جو ہے نا حکومت کی ریٹ اور حکومت کی جو ایک لفاظی ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تھے تو پہلے سے ہی. سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے اصرار پہ مشرف کو بیرون ملک علاج کی اجازت دی. تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی عوام نکلی تھی سڑکوں پہ کہ پرویز مشرف کو ملک سے باہر جا کے علاج کروانے دیں؟ یہ تو سعد رفیق صاحب کو ہی پتہ ہوگی. ہو سکتا ہے ان کے گھر میں یا ان کے حجرے میں کوئی لوگ آئے ہوں. ہمیں تو عوام نظر نہیں آئی, نہ سڑک پہ, نہ کہیں اور, نہ کہیں اور. تو یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آئی اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے. اب انہیں کو کہیں نظر آئی ہوگی تو علیحدہ بات ہے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ کہیں گھر میں بیٹھے ہوں, کوئی عوام ایسے لوگ ہوں جن کا وہ اشارہ دے رہے ہیں. اشاروں کے نعروں میں باتیں نہ کریں, کھل کے بات کریں کہ ایکچولی بات کیا ہے. اور جو بات ابھی جو آپ بتا رہے تھے سینیٹر صاحب نے کی ہے, تو بات تو وہی ہے کہ آپ نے شروع سے یہ تھا, آپ نے کورٹ کا ٹائم بھی ضائع کیا, لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کیا, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے جو بڑے بڑے لوگ آپ کے بیٹھے تھے جو کہ بار بار استعفیٰ کی بات کر رہے تھے. شاہ نواز رانجھا صاحب ہے میرے ساتھ. محسن صاحب, سینیٹر ایک نے یہ کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی پرویز مشرف کے پیچھے, ہم کنفرنٹیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے, اور یہ ایسا کرنے کی فیس ویلیو بھی تھی. اور یہ بڑا پریگمیٹزم کا مظاہرہ کیا ہے حکومت وقت نے, یعنی کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود چاہتی تھی کہ ایک تو پرویز مشرف کے کیس سے ان کی جان چھڑے اور میں بھی ان کی توجہ دوسرے ایشوز پہ جائے. اور ایک یہ سوال بھی آپ کے لیے کہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عوام کے اصرار پہ بھیجا ہے علاج کے لیے. کون سی عوام تھی, کب اصرار کیا انہوں نے؟ دیکھیں جی, جہاں تک پہلے قصوری صاحب بھی فرما چکے ہیں اور ساتھ میں بیگ صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے. ایک ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی کام یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا, اس کا بھی ملبہ میڈیا حکومت پہ ڈال اور اس کے مختلف زاویے بنا لیے جاتے ہیں. کوئی ایسا زاویہ کھینچ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ملبہ زبردستی حکومت پہ ڈالنا شروع. لیکن یہ تو آپ کے اپنے سینیٹر نے کہا ہے نا, یہ میڈیا نے نہیں کہا. دیکھیں, بیگ صاحب جو ہیں وہ نہ تو جماعت میں کوئی عہدہ رکھتے ہیں اور کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور پھر وہ آئے ہیں اپنی رائے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا ان کی جو اسٹیٹمنٹ کو ہم اخلاق و نشریات کی اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ حکومت وقت نے جو یہ کیا ہے یا یہ جو یہاں پہ ساری گفتگو ہے یہ ڈیل کا حصہ ہے. دیکھیں, ہم سب لوگ کو پتہ ہے کہ 2+2=4 ہوتا ہے. تو یہاں پر قانون دان بھی بیٹھے ہوئے, معاملہ فہم لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں. اگر حکومت کا وکیل سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ مشرف صاحب حکومت کے کو ان مقدمات میں مطلوب ہیں اور ان کے ملک سے جانے سے ہمارے یہ مقدمات اور ان سے جو جتنی بھی تفتیشیں جو چل رہی ہیں وہ ساری افیکٹ ہوں گی,
उन पर असर पड़ेगा और हुकूमत ही कहती है कि हमारी ये राय है और हमारा ये आर्गूमेंट है, मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हुकूमत का जो ये बयान है सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ये बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत मुशर्रफ को मुल्क से बाहर नहीं जाने देना चाहती। अब इसको हम लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को और खुसूसी अदालतों को इख्तियार दिया कि आप उन्हें रोक सकते हैं, आपने तो नहीं रोका। देखें, हमने तो ये देखे ना, हमने किस तरह रोकना था। हिंद हाई कोर्ट में उनकी फेवर में पहले ट्रायल जज से फैसला होता है, हुकूमत उस फैसले के खिलाफ अपील करती है, हिंद हाई कोर्ट जो है हमारे खिलाफ फैसला कर देती है। ठीक है, कसूरी साहब ने कहा है कि मुशर्रफ साहब ने उन्हें बताया है कि गवर्नमेंट डील चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं की। देखिए, मुशर्रफ साहब के और कसूरी साहब के जो ताल्लुकात हैं वो तो एक क्लाइंट और लॉयर के ताल्लुकात जिस तरह होते हैं, मुझे तो नहीं पता कि आपस में इनके क्या माबैन। वो सिर्फ क्लाइंट और लॉयर नहीं है, वो उनकी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी, कोऑर्डिनेटर भी हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बताता चलूं, बतूल जो वकील होता है ना, ये चीफ कोऑर्डिनेटर से ज्यादा करीब होता है अपने साहिल के। चीफ कोऑर्डिनेटर उतना करीब नहीं होता। लेकिन जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मुशर्रफ साहब को, हम तो हर जगह पे यही कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है ना कि हर इशू के ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुलजिमों की हिरासत को रेगुलेट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता, वो स्टेट के पास होता है, हुकूमत के पास होता है। मुलजिमों की हिरासत को रेगुलेट करने का इख्तियार हुकूमत इस्तेमाल करती है ECL में नाम डाल के, और ECL में से नाम निकालने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो हुकूमत बेबस हो जाती है। इतना तो कानून मेरे ख्याल से गली में फिरते हुए बच्चे को भी पता होगा कि हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देती है तो हुकूमत को सर जो है ना वो झुकाना पड़ जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेने नाज़रीन, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करीम ख्वाजा से पूछेंगे कि हुकूमत वाकई बेबस थी सुप्रीम कोर्ट के सामने या बेबस होना चाह भी रही थी। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद मुल्क में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और इसी सूरत हाल में अहमद रज़ा कसूरी साहब ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट को रिलेट किया गया है एक अखबार में उनसे, कि उन्होंने कहा है कि वो उनको बताया गया मुशर्रफ साहब की तरफ से कि क्या डील हुई है, उस डील की भी वजाहत लेंगे कि क्या ख़बर है उनके पास। और उससे पहले 2 दिन कबल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर अनवर बेग ने एक बात की थी और वो बात उन्होंने क्या कही थी मुशर्रफ साहब के वापस जाने के हवाले से और हुकूमत वक्त की प्रैग्मेटिज्म के बारे में। पहले वो सुन लेते हैं। पॉइंट ये है कि ये सब पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। देखिए बीबी, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू दिस नेशन। इस वक्त आपको सबको पता था कि मुशर्रफ साहब के पीछे मिलिट्री बैकिंग थी, वेदर एनीबडी बिलीव्स इट और नॉट, ये फैक्ट है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। पॉइंट ये है कि इस मुल्क के अंदर हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। हम आज एक कन्फ्रंटेशन लेते, कल को खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि कोई ऐसा मसला होता तो डेमोक्रेसी को उठा के लात मारते तो क्या करते, फिर 10 साल आप लड़ते एक डिक्टेटर के साथ। मैं ये समझता हूं कि सारे पॉलिटिकल फोर्स एंड सी दैट डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस पड़े यहाँ 20 साल में, उसके बाद आप जाके किसी से कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। वी आर ऑन अ वेरी वीक विकेट दीज डेज। तो ये जो बात की गई है सेनेटर अनवर बेग की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है। और जब मैंने उनसे फर्दर ये पूछा कि जितने वो क्लियर हैं चौधरी निसार उतने क्लियर नहीं, तो ऑब्वियसली वो उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। लेकिन ये बात अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत वाज़ेह होती जा रही है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए किया है क्योंकि नीड ऑफ द आर नहीं थी। शायद पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ उस नहज उस पॉइंट पर पहुँच चुकी हैं जहाँ पे पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं और उसकी तवज्जो चाहिए पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन इस सब के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक दूसरे पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना जैसे वो आगाह ना हो बाकी कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो मुल्क में चल रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अहमद रज़ा कसूरी साहब मौजूद हैं, माहिर हैं कानून के और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं और बड़े उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहसिन शाहनवाज रांझा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ प्रोग्राम में। कसूरी साहब, ये जो आपने धमाका खेज़ इंकशाफ किए हैं, एक अखबार के मुताबिक वो आपको इस तरह से कोट कर रहे हैं कि साबिक सदर ने दुबई जाने से कबल मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया, मवाद मुनासिब वक्त पर सामने ले आऊँगा। तो क्या बात हुई आपकी परवेज़ मुशर्रफ से जाने से कबल? देखें, ये
کبھی کبھی اخبار نویس زیب داستاں کے لیے کچھ اپنی بھی کہانی گھڑ دیتے ہیں. یہ میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے صرف اتنا کہا کہ جنرل مشرف نے روانگی سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے مجھ سے بات کی اور اپنا خدا حافظ کیا، اور میں نے بھی ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے لے کے جائے اور خیر سے آئیں. ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیل ہوئی تھی، یعنی آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جو میں نے آپ کو انور بیگ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنوائی ہے جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، انور بیگ نے ایک جو بیان دیا بڑا حقیقت پسندانہ ہے، جو وچ از ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دی آبجیکٹیو ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹیز. وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی حد تک اس میں بہت سچائی بھی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف جو گئے ہیں، عدالت نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈریشن نے اپیل کی تھی. وہ اپیل 3-4 دن پہلے لگی، جس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان نے کی، اور اس میں وہ جو فیصلہ جو کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، اس کو عدالت نے بحال کر دیا اور فیڈریشن کی اپیل کو لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ نے مشرف صاحب کو ایک ڈیل آفر کی تھی. وہ کیا ڈیل تھی؟ وہ ڈیل آفر نہیں کی، دے وانٹڈ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک ڈیل کر کے گئے تھے جس میں 10 سال کا دونوں بھائیوں نے لکھ کے گئے تھے، اور میرے پاس وہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں کیونکہ میں نے وہ کیس کیا سپریم کورٹ میں. آئی گاٹ دی فوٹو کاپی آف دوز ڈاکومنٹس سائنڈ. اب نیچرلی نواز شریف صاحب نے یہ جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ لائے تھے، وہ نہ قانون کی کے محبت میں، نہ آئین کی محبت میں، وہ پرسنل وینڈیٹا. میں بتا رہا ہوں، وہ پرسنل وینڈیٹا کو سیٹل کرنے کے لیے لائے تھے، کیونکہ وہ 12 اکتوبر 1999 کے وکٹم تھے. لہٰذا وہ اپنے تسکین دینے کے لیے اپنے وینجنس کو انہوں نے یہ مقدمات لائے. اب چیز یہ ہے کہ اس مقدمے میں جب گورنمنٹ نے ECL پر ڈال دیا، تو ECL پر جب ڈال دیا تو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی. سر یہ جو ٹائم لائن ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے. میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مشرف صاحب نے آپ کو کیا کہا کہ گورنمنٹ نے انہیں کیا ڈیل آفر کی تھی؟ مجھے جو ہے اتنا ہی پتا ہے کہ گورنمنٹ وانٹڈ اٹ تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے. مشرف صاحب نے آپ سے شیئر کیا that government wanted a deal. Government wanted it, but he refused. He said, I will go abroad اور انہوں نے آپ کو ڈیل کے بارے میں نہیں بتایا. on the direction of the Supreme Court of Pakistan, and I will not enter into any agreement. ٹھیک ہے. محسن عزیز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں ڈیل ہوئی ہے؟ قریشی صاحب کی بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں. دیکھیے، میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ فارسی میں کہتے ہیں یا بئیں شورا شوری یا بئیں بے نمکی. یا تو آپ اتنا شور شار کر رہے تھے، اتنے استعفوں کی بات ہو رہی تھی، اتنے اصولی موقف کی بات ہو رہی تھی، اور یا پھر جو ہے یہاں پہ ایک انڈرٹیکنگ تک بھی آپ ان سے نہیں لے سکے. تو یہ جو ہے نا حکومت کی ریٹ اور حکومت کی جو ایک لفاظی ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تھے تو پہلے سے ہی. سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے اصرار پہ مشرف کو بیرون ملک علاج کی اجازت دی. تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی عوام نکلی تھی سڑکوں پہ کہ پرویز مشرف کو ملک سے باہر جا کے علاج کروانے میں؟ یہ تو سعد رفیق صاحب کو ہی پتہ ہوگی. ہو سکتا ہے ان کے گھر میں یا ان کے حجرے میں کوئی لوگ آئے ہوں. ہمیں تو عوام نظر نہیں آئی، نہ سڑک پہ، نہ کہیں اور. تو یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آئی اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے. اب انہیں کو کہیں نظر آئی ہوگی تو علیحدہ بات ہے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ کہیں گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی عوام ایسے لوگ ہوں جن کا وہ اشارہ دے رہے ہیں. اشاروں کے نعروں میں باتیں نہ کریں، کھل کے بات کریں کہ ایکچولی بات کیا ہے. اور جو بات ابھی جو آپ بتا رہے تھے سینیٹر صاحب نے کی ہے، تو بات تو وہی ہے کہ آپ نے شروع سے یہ تھا، آپ نے کورٹ کا ٹائم بھی ضائع کیا، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کیا، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے جو بڑے بڑے لوگ آپ کے بیٹھے تھے جو کہ بار بار استعفیٰ کی بات کر رہے تھے. شاہ نواز رانجھا صاحب ہے میرے ساتھ. محسن صاحب، سینیٹر بیگ نے یہ کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی پرویز مشرف کے پیچھے. ہم کنفرنٹیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے، اور یہ ایسا کرنے کی فیس ویلیو بھی تھی. اور یہ بڑا پریگمیٹزم کا مظاہرہ کیا ہے حکومت وقت نے. یعنی کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود چاہتی تھی کہ ایک تو پرویز مشرف کے کیس سے ان کی جان چھڑے، اور میں بھی ان کی توجہ دوسرے ایشوز پہ جائے.
اور ایک یہ سوال بھی آپ کے لیے کہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عوام کے اصرار پہ بھیجا ہے علاج کے لیے، کون سی عوام تھی، کب اصرار کیا انہوں نے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پہلے قصوری صاحب بھی فرما چکے ہیں اور ساتھ میں بیگ صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے، ایک ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی کام یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس کا بھی ملبہ میڈیا حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے مختلف زاویے بنا لیے جاتے ہیں، کوئی ایسا زاویہ کھینچ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ملبہ زبردستی حکومت پہ ڈالنا شروع لیکن یہ تو آپ کے اپنے سینیٹر نے کہا ہے نا، یہ میڈیا نے نہیں کہا۔ دیکھیں بیگ صاحب جو ہیں وہ نہ تو جماعت میں کوئی عہدہ رکھتے ہیں اور کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور پھر وہ آئے ہیں اپنی رائے ہے، اور میں نہیں سمجھتا ان کی جو اسٹیٹمنٹ کو ہم اخلاق و نشریات کی اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ حکومت وقت نے جو یہ کیا ہے یا یہ جو یہاں پہ ساری گفتگو ہے یہ ڈیل کا حصہ ہے، دیکھیں ہم سب لوگ کو پتہ ہے کہ 2+2=4 ہوتا ہے، تو یہاں پر قانون دان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ فہم لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اگر حکومت کا وکیل سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ مشرف صاحب حکومت کے کو ان مقدمات میں مطلوب ہیں اور ان کے ملک سے جانے سے ہمارے یہ مقدمات اور ان سے جو جتنی بھی تفتیشیں جو چل رہی ہیں وہ ساری افیکٹ ہوں گی، ان پر اثر پڑے گا، اور حکومت ہی کہتی ہے کہ ہماری یہ رائے ہے اور ہمارا یہ آرگومنٹ ہے ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے، تو حکومت کا جو یہ بیان ہے سپریم کورٹ کے بیچ میں یہ بڑا واضح ہے کہ حکومت مشرف کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی۔ دیکھیں مشرف صاحب کے اور قصوری صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ تو ایک کلائنٹ اور لائر کے تعلقات جس طرح ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ آپس میں ان کے کیا مابین۔ وہ صرف کلائنٹ اور لائر نہیں ہیں، وہ ان کی پارٹی کے چیف کوارڈینیٹر بھی ہیں۔ جی کوارڈینیٹر بھی ہیں، میرے خیال سے آپ کو یہ بتاتا چلوں بطول جو وکیل ہوتا ہے نا یہ چیف کوارڈینیٹر سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے سائل کے، چیف کوارڈینیٹر اتنا قریب نہیں ہوتا۔ لیکن جو بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مشرف صاحب کو ہم تو ہر جگہ پہ یہی کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے نا کہ ہر ایشو کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن محسن شاہ نواز جانجا صاحب، ملزموں کی حراست کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ ملزموں کی حراست کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار حکومت استعمال کرتی ہے ECL میں نام ڈال کے، اور ECL میں سے نام نکالنے کے لیے جب سپریم کورٹ کہتی ہے تو حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ اتنا تو قانون میرے خیال سے گلی میں پھرتے ہوئے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ حکومت جب سپریم کورٹ کو فیصلہ کر دیتی ہے تو حکومت کو سر جو ہے نا وہ جھکانا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ناظرین، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سر کریم خواجہ سے پوچھیں گے کہ حکومت واقعی بے بس تھی سپریم کورٹ کے سامنے یا بے بس ہونا چاہ بھی رہی تھی۔ ایک بریک پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب، حکومت بے بس ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے، اس لیے پرویز مشرف کو جانے دیا واپس۔ بطول میں ڈس ایگری کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے موقف سے، کیونکہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا کہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ایڈونچرزم ہوتی ہے تو اس کا ڈٹ کا مقابلہ کیا جائے گا، اور اس پر سائن میاں صاحب کے تھے اور اس میں بے نظیر شہید کے بھی تھے۔ اب پاکستان کے اس ملک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں فیوچر میں کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو اس سلسلے میں کسی نہ کسی آمر کو سزا دینا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہے نون نے، اور بزدلی کا مظاہرہ کیا جو ان کو انہوں نے جانے دیا۔ پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹی سے اگر وہ کانٹیکٹ کرتے، اور ہم نے ان کو بارہا کہا تھا کہ اس پر مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ اس نے کرائمز کیے ہیں پاکستان کی عوام کے خلاف، یہ انوالو ہے بے نظیر کے شہادت میں، یہ انوالو ہے اکبر بگٹی کے شہادت میں، اسی لیے وہ آپ کے ٹھیک ہے۔ پرویز مشرف کے بارے میں پرویز رشید نے کہا ہے کہ بلاول کے والد کی حکومت میں بھی مشرف پاکستان کے اندر باہر دندناتے رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہے، انوالوڈ ہے، اسی لیے آپ نے اپنی دور حکومت میں جب ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت تو یحییٰ خان اقتدار میں تھے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا تھا کہ بھٹو صاحب بن جاتے۔ تو جب آصف صاحب پریزیڈنٹ بنے تو ایک سسٹم ہے، جس طرح وائس رائے تھا قائد اعظم محمد علی جناح آ کر بنے، اس حساب سے وہ ضرور تھا،
مگر 2010 میں مقدمہ اس پر بے نظیر صاحبہ کا شروع ہوا اور 300 گواہ تھے، باقی ابھی 3 رہتے تھے، ایک مشرف 2 اور آفیسرز۔ اب بے نظیر صاحبہ کا کیس بھی ختم ہونے والا تھا اور وہ موقع کی مناسبت کر کے بھاگ گیا، اور دوسرے کسی بھی عدالتی پروسیڈنگز میں وہ بزدل شخص لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ آصف علی زرداری کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری نہیں کہہ رہے تو کریم خواجہ جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بلاول بھٹو جو ہمارا چیئرمین ہے، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل بات ہے، بادشاہ اور پارلیمنٹ کا برطانیہ میں جھگڑا چلا، آخر میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوئی۔ پاکستان کے عوام کو پاکستان کو چلانا ہے تو کسی نہ کسی کو جو آئین کی پاسداری نہیں کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ان کو سزا ضروری ہے۔ پرویز مشرف کو سزا ملنا بہت ضروری ہے اور ہمارا موقف یہ ہے۔ اور بے نظیر صاحبہ کا کیس چل رہا تھا اس وقت، اس کو چھوڑنا صحیح نہیں تھا۔ انہوں نے موقع پرستی کی ہے مسلم لیگ نون نے، یا مسلم لیگ نون یہ تو آپ کے دور میں بھی آپ پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ نے اس معاملے میں چپ اختیار کر لی ہے۔ پلیز آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا۔ محسن عزیز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ نے اس سٹیج پہ یہ فیصلہ لیا یا سپریم کورٹ کے سامنے سر جھکایا یا اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی، آپ اس کی ٹائمنگ کو پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مشرف صاحب نے جانا تھا، وہ چلے گئے، ابھی ہم اس پہ گفتگو کرتے جائیں تو یہ بس ایک ٹی وی شو ہوتے رہیں گے۔ یہ تو خیر انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے کیا سر جھکایا تھا، سپریم کورٹ کا تو آرڈر بڑا کلیئر ہے، اور انہوں نے تو کہا تھا کہ ایگزیکٹو کی پار ہے کہ ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ پہ وہ جو ہے ان کی پار ہے کہ وہ اس کو ایگزیکٹو کنٹرول میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے۔ انہوں نے ایگزیکٹو کنٹرول میں اس کو نہیں ڈالا، انہوں نے اس کو نکال دیا، وہ راتوں رات چلے گئے۔ بہرحال پاکستان کے لیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو سمجھتا ہوں صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ مطلب یہ ہے کہ اشرافیہ کا ملک ہے اور صرف جو ہے یہ غریبوں کے لیے کورٹ بھی ہیں اور میجسٹریٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ پولیس بھی ہے، تو مطلب اشرافیہ جو ہے اس ملک کو چلاتی رہے۔ تو اب دیکھیے آپ نے اس ملک کا کیا حال کیا ہے اس وقت۔ اگر آپ اپنے آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ مقابلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اکنامکلی وہ ہم سے بہتر ہو گئے ہیں، ریٹ آف دی گورنمنٹ ان کی بہتر ہو گئی ہے، جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان میں ذرا آپ دیکھیے تو ہم ان سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہوتے جا رہی ہیں، حالانکہ ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے اور وہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ اکنامکلی ہمارے لیے ایک خطرہ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، اب اس کے پیچھے باتیں جتنی کرتے رہے مسلم لیگ والے ان کی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ لیکن محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے اس ایشو پہ؟ آپ حکومت کو تو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ آپ نکلیں گے سڑکوں پہ؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ہمارا اپنا ایک موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ جو بھی آدمی ہے چاہے وہ جس پارٹی سے بھی بلانگ کرتا ہے، چاہے وہ جس ادارے کو بھی بلانگ کرتا ہے، اس کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا، اور کورٹ کے سامنے اس نے پیش ہونے سے بھی معذرت ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد ایک کمیشن مقرر ہونا چاہیے تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت کتنی ناساز ہے اور کیا وجوہات ہیں ان کو باہر بھجوانے کی۔ البتہ اگر کوئی ڈیل بھی ہے تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ وہ تو جب میڈیکل بورڈ بنا تھا اس کی رپورٹ بھی آئی تھی، تب بھی کورٹ نے کہا تھا کہ اس میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، خدا نخواستہ کہ وہ کورٹ میں پیش نہ ہو سکیں۔ قصوری صاحب، یہ ڈان اخبار میں آج ایک کارٹون بھی چھپا ہے جس میں یہ مشرف صاحب ہیں، یہ ایک ڈسٹ بن ہے، ڈسٹ بن میں میڈیکل ٹریٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، میڈیکل رپورٹ بھی ہے، اور ان کے ہاتھ میں اپنی جماعت کا ہے بینر، اور جو نیچے والا کارٹون ہے وہ مشرف صاحب اسی بینر پہ جھولتے ہوئے دبئی پہنچ گئے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اور انہوں نے ایکچولی کیا بھی یہی ہے جا کے، کہ جب وہ وہاں گئے ہیں تو یا تو وہ ڈاکٹر سے ملتے اپنا علاج کرواتے، انہوں نے تو میٹنگ کیا لوگوں سے اور بیٹھے ہوئے تھے، ریڑھ کی ہڈی کے مریض تو اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے ریڑھ کی ہڈی کی، یہ 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ ایک تو جو ویٹ لفٹرز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو پیرا جمپس کرتے ہیں، ایئر جمپس کرتے ہیں، کمانڈوز۔ جوانی میں ان کو نہیں ہوتا، لیکن بڑھاپے میں آ کے ان کی جو ہڈی ہے اس کے درمیان گیپس آ جاتے ہیں، ان کے موڑوں کے درمیان، اور اٹس ویری پینفل۔ اور ڈاکٹر کی جو رپورٹ بھی یہ تھی، جو PNS شفا وچ از دی بیسٹسٹ ہاسپٹل آف پاکستان نیوی کا، اس کی رپورٹ بھی یہ تھی کہ اگر ان کی میڈیکل مینجمنٹ نہ ہوئی ابراڈ تو یہ جو پرابلم ہے یہ ان کو پیرالسس بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ تھی۔ بات ہے کہ قصوری صاحب 2 دن پہلے ان کے وکیل نے کہا کہ انہیں فالج ہو سکتا ہے، اور 2 دن بعد وہ ماشاءاللہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے صحت یاب ہیں، سگار پی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ یہ تمام
उसी जैसे मेरे नाम से मंसूब कर दिया कि जी डील हुआ है, वहाँ तस्वीरें आ रही हैं कि जनाब वो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और पार्टी की मीटिंग देखें। व्हेन ही गॉट डाउन उनको लोग लेने के लिए आए थे, ही डिड नॉट मीट हिज स्टेट, वेंट टू हिज अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में ये जो लोग हैं ये इयादत करने आए। यू सी ही इज नॉट वेल। जो वहाँ हमारी पार्टी का बड़ा पावरफुल सेटअप है और वहाँ पाकिस्तानी भी हैं जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान को 8 साल उस बंदे ने स्टेबिलिटी दी, इज्जत दी, एहतराम दिया। लेकिन अगर वो इतना बीमार थे तो सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? जी सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं गए इतना? देखिए वो सारी जो चीज़ें हैं सारी अब अगले चंद दिनों में हॉस्पिटल वगैरह सारा होंगी सारी। वो गए, यहाँ भी तो घर में ही थे ना जी, यहाँ से घर से ही गए ना उसी, यहाँ से लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था हॉस्पिटल से। वो जो ट्रीटमेंट हो रहा था उसके बाद घर गए, उसके बाद उन्होंने तैयारी। बात ये है कि ये खबरें जो ये जो खबरें हैं ये सारी खबरें जो हैं ये प्लान्ड एफर्ट से हैं कि जनाब देखो बहाना बना के चले गए और ये मीटिंग करें। कोई मीटिंग नहीं, वो उनकी इयादत करने वाले लोग आए जो कि उनकी तबीयत पूछने आए। देखिए बात ये है कि मुशर्रफ को जो फैसला जो किया है वो इसलिए हुआ है कि दे आर सर्टन सी इंटरनेशनल फोर्सेस जो महसूस करती हैं कि अगर इस एरिया में कभी क्राइसिस हुआ, क्योंकि यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, दे आर ऑन डिक्लाइन, उनके अंदर वो जुस्तजू और वो कैपेसिटी नहीं है इस खिते को ऑर्गेनाइज करने की और संभालने की। उसने 8 साल इस मुल्क को। तो आप ये समझ रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को बाहर भेजने में इंटरनेशनल फोर्सेस इंटरेस्टेड थी कि वो वहां जाए? ही इज अ स्पेयर कार्ड, ये तुर्क का पत्ता है which can be used at any time. You see, जो इंटरनेशनल पावर्स होती हैं वो कोई अपने मोहरे अपने संभाल के रखती हैं। ये ही तो मुशर्रफ साहब इंटरनेशनल पावर्स के मोहरे हैं। वो बात ये है कि he is the man who has served this country, जिन्होंने इस डिफिकल्ट एरिया को मैनेज किया 8 years. He is internationally known. आपका कोई पॉलिटिशियन इंटरनेशनली नोन नहीं है। उनको एक टॉक शो पर $1 लाख मिलते थे जो कि बिल क्लिंटन को भी नहीं मिलते। Why? Because he's a knowledgeable man. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपने केसेस के लिए कोर्ट में पेश ना हो और वो नहीं कोर्ट में क्यों नहीं पेश होंगे? देखिए वो उनका एक दफा कानून शिकनी केस में वो एक दफा पेश हुए जिसमें जो सबसे बड़ा केस है। देखिए उनका आना जाना रहेगा और वो अपना। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। कसूरी साहब प्रेस को कंटेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहसिन शाहनवाज रांझा से पूछेंगे कि मौला बख्श शांडियो ने कहा है कि एहतजाज मुशर्रफ के जाने पर नहीं है बल्कि नून लीग की मुनाफिकत पे है। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। मोहसिन शाहनवाज मौला बख्श शांडियो कहते हैं कि एहतजाज मुशर्रफ के जाने पे नहीं है बल्कि नून लीग ने मुनाफिकत की है उस पर। सांप निकल गया है, अब आप लकीर को पीट रहे हैं, वो इज गॉन जी। अब इसके डिस्कशन का मुशर्रफ साहब को आपने सांप कह दिया, ये भी ये याद रखिएगा। चलें जी जी शाहनवाज। मैंने नहीं कहा, मैं तो आपको मिसाल दी है, ये उर्दू की मिसाल है कि सांप निकल गया, आप लकीर को पीट रहे हैं। ठीक है जी जी शाहनवाज। कसूरी साहब माशाल्लाह काफी सीनियर है, लेकिन कई दफा वो थोड़ी बहुत लूज बॉल हो जाती है। लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है कि जो वहाँ पे जो वहाँ पे कह रहे हैं मौला बख्श शांडियो साहब जो बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से और मुनाफिकत की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी तो और कोई मुनाफिकत हो नहीं सकती थी कि अगर आप इसको मुनाफिकत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर एक बंदे को मुल्क से जाने दिया गया और उसका ECL से नाम स्ट्राइक आउट हो गया है, तो आप इसको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, आप उसको इज्जत से भेज रहे हैं, फिर आपके जो आपकी पार्टी की। लेकिन अगर आप वो फैसला अगर आप वो ठीक से पढ़े शाहनवाज रांझा साहब, तो वो बिल्कुल भी हुक्म नहीं है। वो उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपको और खुसूसी अदालतों को ये इख्तियार है, आप खुद प्रोसिक्यूशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो और बात है, हुक्म नहीं है। It is advice to the government. It is advice to the government. If you want to take action, you can do it. Exactly. The ball was in the court of the government, not in the court. देखिए अभी तक तो जो ये फैसले वाली बात आप कर रही है, फैसला भी सब मेरे सामने नहीं है। अगर मेरे सामने होता तो फिर मैं उसके ऊपर जरूर अपने भी दलाइल देता, लेकिन जो उस वक्त शॉर्ट ऑर्डर आया था आज से कुछ दिन पहले जब इनको भेजने की इजाजत दी गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जहाँ तक बात कर रहे हैं मौलाना बख्श शांडियो साहब को, अगर देखें मैं ये बात करता हूँ कि आप टॉक शो तो कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर तो आप कर रहे हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी टॉक शो कर लेना आप।
کہ جو ہمارے ملک کے اوپر جو جوڈیشل کرائسس آیا اور جس کے بعد یہاں پہ عدالتوں میں سے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، تو حکومت کے اوپر تو کر ہی رہے. آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی کر لیں اگر جسارت ہو سکے ٹاک شوز میں، اینکرز حضرات میں، کہ ہم حکومت کو بلا وجہ تنقید کرتے آ رہے ہیں اور ان کے ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں محسن شاہ نواز رانجو صاحب ایسی بات نہیں ہے، اس پہ بھی کر لیں گے جب زیادہ اہم ہوا. تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے، آپ کی اپنی پارٹی کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا. اب آپ بھی مان لیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے، آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو آپ پارٹی کی قیادت کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا پارٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں بیگ صاحب کون سا ہوتا ہے؟ انور بیگ کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سینیٹر پتہ نہیں کیسے بن گئے پی ایم ایل این کی سیٹ پہ. بنے تھے اس کے بعد انکم سپورٹ پروگرام کے وہ چیئرمین حکومت ہماری دور میں بتا دیا گیا. کی باتیں جو ہے وہ ہماری پارٹی کا موقف ہو گیا. خدا کا خوف کریں، نہ پارٹی سے تعلق ہے اور نہ ہی وہ پارٹی نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہاں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں سمجھ سکتا پارٹی کے طرف سے کوئی بیان آ گیا ہے، پارٹی کا منسٹر ہے تو اس کو پارٹی. لیکن آپ اس بات پہ تو تھوڑی نظر ثانی کریں نا کہ جو کورٹ نے کہا ہے وہ آپ کو حکم نہیں دیا، وہ آپ کو سجیسٹ کیا ہے. دیکھیں میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں نا کہ کورٹ آرڈر بھی اس وقت میرے سامنے موجود نہیں ہے. میں نے شارٹ آرڈر دیکھا تھا جب اس دن یہ آرڈر ہوا تھا، میں نے ابھی آرڈر دیکھا. اب میرے پاس اسٹیٹ آرڈر ہوگا تو میں اس کے اوپر بھی دلائل لکھ سکوں گا. ٹھیک ہے سینیٹر کریم خواجہ صاحب، پرویز رشید نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی صرف پچھلی نشستوں سے آوازیں آ رہی ہیں، خورشید شاہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر آپ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں اور یہ پھر ریلیاں یہ کیوں نکل رہی ہیں؟ دیکھیں خورشید شاہ ہو یا مولا بخش چانڈیو ہو، پیپلز پارٹی کا موقف واضح طور پر ہے جو کہ بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ اس کے جانے پر ہم احتجاج ہے. اور احتجاج کی ریزن ہے کہ پاکستان کی عوام جو 65 سال سے یہ تالا آزما ہر 10 سال کے بعد آ جاتے ہیں، ان کو روکنا ہے. کس طرح روکیں گے؟ باتوں سے تو کوئی نہیں رکے گا. جوڈیشری سزا دے گی اور پولیٹیشین اسٹینڈ کریں گے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح طور پر لکھا پڑا ہے کہ فیوچر میں ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پرویز مشرف ایک آئیڈیل کیس تھا. ہی واز اے کلر آف شہید بے نظیر بھٹو. ہی واز اے کلر آف پیپل آف پاکستان. ہی واز اے کلر آف اکبر بگٹی. اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو کہ وہ جس پر کیس چل رہا ہے. جناب میری ٹرن ہے، میں بات مجھے کرنے دیں پھر آپ بات کیجئے گا. تو اس پر کیس چلنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. میری بات آپ پوری سنیں کہ انگلینڈ کے لوگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ کراؤن ویل نے جو ہے کنگ کو سزا دی. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی پاکستان کے عوام انسیکیور رہیں گے، ڈیموکریسی انسیکیور رہے گی. اور مسلم لیگ نون نے موقع پرستی کی ہے. جس طرح میری بات پوری سنیں بیوی، میری بات سنیں. آپ کی اپنی سوچ ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کی سوچ کیا ہے. میری پوری بات سنیں پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک امرتوں کے خلاف واضح طور پر ڈیمارکیشن نہیں ہوگی اس وقت تک اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی. اور پرویز مشرف واز آئیڈیل کیس، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی. اور ہمارا موقف وہی ہے جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ چلے گئے، ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ بھاگ گیا ہے بزدل، یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ بزدل قسم کا شخص ہے. وردی میں اس نے دہشت پھیلائی ہے، وردی میں اس نے مکے دکھائے ہیں، وردی میں اس نے لوز ٹاکس کیے ہیں. اور ابھی جو ہے وردی اتری ہے تو یہ بزدل آدمی بھاگ گیا ہے. اور دوسری اور آخری بات، میں خود ایک نیورولوجسٹ ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم سائیکٹرسٹ ہوں پریکٹسنگ. اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جس کا علاج یہاں نہیں تھا. اس کا علاج یہاں ہو سکتا تھا اور یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا پاکستان میں، مگر وہ بزدل شخص بھاگ گیا یہاں سے. ٹھیک ہے بالکل. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، پھر محسن عزیز سے بھی پوچھیں گے کہ شرف واپس نہ آئے تو پھر ان کی جماعت بھی کوئی اسٹریٹجی بنائے گی. سوالے سے نہیں، بریک لے کر واپس ان کا جواب دینا چاہتا ہوں.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. محسن عزیز, آپ کیا سمجھتے ہیں پرویز مشرف واپس آئیں گے ابھی اس مقدمے کے لیے کچھ ہفتوں بعد یا کچھ مہینوں کے بعد کیسز کا ہی سامنا کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اب میں پہلے بھی گزارش کی تھی, پھر کہتا ہوں کہ اب رونا کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جو انہوں نے چنا تھا چلا گیا, حکومت کو ایک طریقے سے مکہ دکھا کے چلا گیا. اور اب جو یہاں ان کے وزیر صاحبان ہیں جو کہ بڑے باتیں کیا کرتے تھے, اس میں پرویز رشید صاحب بھی شامل ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی شامل ہیں, سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں. وہ اپنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے ساتھ اب سٹینڈ لیں اور یہاں استعفیٰ دیں کہ ان کی جو ہے جو کہ یہ بار بار ٹی وی پہ آ کے اور مختلف مجالس میں بیٹھ کے جو یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے وغیرہ وغیرہ, تو آج وہ اپنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے خلاف جو ہے کھل کے سامنے آئیں اور شف نہ کریں, پراپر جس کو ہم یہاں کہتے ہیں شفتالو کہیں. بات یہ ہے کہ جی انہوں نے, اب میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان سچویشن میں واپس آنا ہے. وہ بیمار ہیں یا نہیں بیمار یہ سب کو معلوم ہے کہ ایسی بیماری خدا نخواستہ ان کو نہ ہے اور نہ خدا نخواستہ ان کو ہو. ہم ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ جو کہ اس ملک میں اس کا علاج نہ ہو سکے. ٹھیک ہے قصوری صاحب, یہ بتائیں کہ ابھی وہ بیمار ہیں یا نہیں, اس حوالے سے تو کافی بات ہو گئی ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو کے واپس آئیں گے, کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ بڑی جماعت بنے گی اور انہیں بڑی سپورٹ حاصل ہوگی. بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. میں آپ کو پتہ ہے میں بہت ساری چیزیں کہتا ہوں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو جھوٹے مقدموں کی جو بیل ہے مڈیرے نہیں چڑھے گی, یہ لائک اے ہاؤس آف کارڈ گر جائے گی. وہ چیزیں ساری ثابت ہو گئیں. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو پیپل پارٹی کے بھائی صاحب جو تھے یہ کیسے بھاگ گیا. دیکھیں, ایک شخص ہے جس کا نام ہے ذوالفقار مرزا, جو ان کے لیڈر کا بچپن کا ساتھی, روم میٹ, سی ویری کلوز فرینڈ, سی ہر چیز میں سانجھ. اس کو آیا, اس نے 3 یا 4 پریس کانفرنس کی, اور اس نے جو پریس کانفرنس کی اس سے زرداری صاحب کے ملٹیپل پنکچر ہو گئے. ایک آدھا پنکچر نہیں, جو کہ پھوک بھری سی سیاسی ملٹیپل پنکچر ہو گئے. سیاںا آدمی ہے, اس نے سمجھا کہ یہ ذوالفقار مرزا نہیں بول رہا بلکہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. تو اس نے سمجھا کہ جان کی امان پاؤں, پہلی فلائٹ پکڑی, بھاگ کر دبئی چلا گیا. وہ تو بیمار نہیں تھا, دبئی بھاگ کے چلا گیا. اب چیز یہ کہ وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اب چیز یہ ہے کہ وہ دبئی سے کب آئے گا؟ وہ تو بیمار نہیں ہے, وہ دبئی سے کب آئے گا؟ اس کی یہاں پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی یہاں سندھ گورنمنٹ ہے. اب تو سندھ گورنمنٹ کی جو کیبنٹ میٹنگ بھی دبئی میں ہوتی ہیں, اور ان کے نکات ان کے نکات جو ہیں وہ کہتے ہیں اب اس کا نام پی 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 نہیں رہا, اب اس کا نام ہو گیا ہے ڈی پی پی, دبئی پیپل پارٹی, کیونکہ اس کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے وہ بھی دبئی میں ہوتی ہیں. تو چیز یہ ہے کہ جنرل مشرف زرداری بھی بیمار ہے نا, نصرت جاوید کے شو میں انہوں نے اپنے باقاعدہ ڈرپس وغیرہ کے نشان بھی دکھائے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, آج منتیں کر رہا ہے, آج اپنے صفائیاں دے رہا ہے. اور بھائی پوری دنیا نے سنا تمہاری تقریر کو کہ تم نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اب تمہاری چین نکل گئی. اسی طرح ہی جو نون والے ہیں, جیسے ہی شیر کی دم پر گینڈے کا پیر آیا تو شیر کی چین نکل گئی, اور شیر بولا کہ جناب نیب اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ نہ کسی گھر کا تقدس ہے نہ کسی دفتر کا تقدس ہے. یہ دونوں پاور جو ہیں یہ کیونکہ مورلی اتنی ویک ہیں, ان کے اندر اتنے کیسز ہیں, ان کی کمزوریاں اتنی, ان کی کرپشن جو ہیں کہ دے آر شٹ سکیئرڈ. ان کو آنے والا وقت جو ہے ان کو سوچ کے اس کو تھرتھری ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. ٹھیک ہے کریم خواجہ صاحب, ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے, تو کیا ہونے والا ہے؟ میں بتا دی, میں 2018 میں مشرف صاحب تو نہیں آ رہے پھر الیکشن لڑنے کے لیے کہ مقدمات سے؟ میں نے کہا بس دیکھیں اللہ کا نظام ہے نا, لا آف نیمسس, برائی کا ہمیشہ جو ہوتا ہے جو پکڑ آتی ہے, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, اللہ کی رسی دراز ہے, پکڑ جب آتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کو الٹا کے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے سینیٹر کریم خواجہ صاحب, اگر 2018 کے الیکشن میں مشرف صاحب ایک بہت بڑی تیسری قوت کے ساتھ, جیسا کہ انہوں نے کہا ہے, آئے پاکستان میں اور آپ کو بڑا ٹف کمپٹیشن دیں, تو دیکھیں 2018 تو دور کی بات ہے کہ مشرف کا حشر جو ہے وہ پینوشے جو چلی کا ہے یا مارکوس جو فلپائن کا تھا اس سے بھی بیکار ہوگا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کا دشمن ہے, عوام کا قاتل ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے.
کبھی بھی آمروں کا یا ڈکٹیٹرز کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے، اور اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے سو دیٹ کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو. ہم یہی سمجھتے ہیں. باقی مسلم لیگ نے موقع پرستی کی ہے، اور موقع پرستی اس لیے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو مشرف نے ریلیف دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور ڈرپوک کا مظاہرہ کیا ہے. جب مشکل وقت تھا تو انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی مسلم لیگ نون نے، اور ابھی جو ہے اب انہوں نے جو ہے ڈچ کیا ہے جمہوری قوتوں کو، اور یہ موقع پرستی ان کے گلے میں آئے گی. وہ گاڑیوں میں سفر کریں یا یہ موقع پرستی کریں، ان پر پریشر رہے گا. ان کا پریشر اس وقت ختم ہوگا کہ وہ ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ رہیں گے. باقی مشرف کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جو پینوشے کا تھا اور اس کا تھا مارکوس کا تھا، ایسا ہی مستقبل مجھے مشرف کا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ.